नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रशीद बेग उर्फ अमीन आपके सामने ताज़ा ख़बरों को लेकर अमीन हिंद ख़बर अमानत के साथ पेश करता है। फाल्कन न्यूज़ टाइम पर आपको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, वबा के इस खौफनाक दौर में सभी लोगों को बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ख़ास तौर से इन लोगों को जिनकी मुल्क की एक आबादी इत्तबाह करती हो, यानी फॉलो करती हो। ऐसे अशख़ास के मुंह से निकाला हुआ हर लफ्ज़ इंतहाई अहमियत रखता है, इसलिए इनको अपने बयानात में बहुत ज़िम्मेदारी से मुजाहरा करना चाहिए। रामदेव, जिनको योग गुरु कहा जाता है और मुल्क की एक आबादी इनकी इत्तबा करती है, अगर इनके ख़िलाफ़ मुल्क की मारूफ और मुस्तंद तबी तंजीम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एम्स जैसे मोतबर अस्पताल के डॉक्टर्स क़ानूनी नोटिस भेजते हैं तो ये मुल्क के लिए इंतहाई शर्म की बात है। क्योंकि नाज़रीन, ये रामदेव जैसे लोग जो हैं, ये लोगों को अच्छी सही दवाएं लेकर जो बचने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है इस बिना पर, इस बात पर मोड़ रहे हैं कि आप गोबर खा लो, मूत पी लो, आप अच्छे हो जाएंगे, कोरोना कम हो जाएगा। नाज़रीन, अब हम हमारे मुल्क में और मुल्क के दिगर कई जगहों में हम देखने को मिलता है कि ब्लैक फंगस की बीमारियां शुरू हो गए हैं, जिससे लोग खौफनाक होते जा रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। सो हो सकता है इस तरह के अलग गलत चीज़ों के खाने पीने से भी क्यों ना हो। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद ज़फ़र इस्लाम ने उत्तर प्रदेश के ज़िला अनाह के तहसील बांगरम के इलाक़े में मुबीना तौर पर पुलिस हिरासत में एक मुस्लिम नौजवान की मौत पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए मुतालिबा किया कि खाती लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आज यहाँ ट्वीट करके इस सिलसिले में इतला दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत के आला अफसरान से इस ज़मन में बातचीत की है और उन्हें यकीन दिलाया गया है कि इस पर कार्रवाई हो रही है और इस ज़मन में FIR दर्ज कर ली गई है और मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी होगी। एक भाई के इतला के मुताबिक पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, अपनी बाइक में बिठाकर थाना लेकर गए, फिर वहाँ पर खूब पिटाई की। उसको इस तरह पिटाई की गई कि उसे कुछ देर में पुलिस खुद अस्पताल लेकर जाने पर मजबूर हो गए और वो ज़ेर इलाज से पहले अपना दम तोड़ दिया। तो ये जो है इस तरह के जो जुल्म माइनॉरिटीज़ पर, मुस्लिम्स पर किए जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, जमीयत उलमा हिंद को लेकर एक ख़बर है। रिलीफ के काम को मज़ीद वसअत देने, मकामी तलबाए मदारिस की तालीम का नज़म करने, मस्जिद अक़सा की तारीख़ से लोगों को वाकिफ़ कराने जैसे अहम उमूर पर तबादिला ख़याल है। जमीयत उलमा हिंद की ज़िला शाख जमीयत उलमा कानपुर की खिदमत के दायरा को मज़ीद वसीह करने की गर्ज से शहरी जमीयत के अरकान आमिला व मुंतज़िमा की अहम मशावरात शहरी सदर डॉक्टर हलीमुल्लाह ख़ान की सदारत में मुनक़्क़द हुई, जिसमें मौजूदा हालात के तक़ाज़ों को सामने रख कर कई अहम फ़ैसले किए गए। जनरल सेक्रेटरी मौलाना अमीनुल हक़ अब्दुल्लाह क़ासमी ने अलग अलग एजेंडों की
روشنی میں ممبران کی رائے طلب کی ریلیف کے کام کی تعلق سے طے پایا کہ گزشتہ سال سے ہی شہری جمعیت علماء کی طرف سے راشن کٹ دیگر ضروریات زندگی پر مشتمل اشیاء مستقل تقسیم کی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، لیکن اس سلسلے کو مزید وسعت دینے اور منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ابھی ممبران اپنے اپنے علاقوں کا سروے کر کے 2 دن کے اندر رپورٹ پیش کریں کہ کس جگہ لوگوں کی کیا ضروریات ہیں۔ اس مہاماری کی وجہ سے جہاں دیگر تعلیمی ادارے بند ہیں، وہیں مدارس اسلامیہ کے طلبہ کا بھی بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ امثال جب تک حکومت کی طرف سے اسکول، کالجز اور مدارس وغیرہ کے مستقل کھولے جانے کا اعلان سامنے نہیں آتا، تب تک کم از کم اپنے شہر کے وہ طلبہ جو مختلف مقامی و بیرونی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کے لیے درس نظامی کی مخصوص کتابوں کی تعلیم کا بندوبست بہت ضروری ہے۔ پھر بتایا کہ اس سلسلے میں جلد ہی رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند مشرقی یوپی زون اور کل ہند اسلامک علمی اکیڈمی کانپور کی طرف سے مشترکہ فیصلہ لیا جائے گا۔ مسجد اقصی کی اہمیت، فضیلت، اہل ایمان کا اس سے تعلق اور اس کے تعین اہل ایمان کے فریضہ سے پورے امت مسلمہ خصوصاً جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو واقف کرانے کے لیے مورخہ 25 میں بروز منگل تا 31 میں پیر رات 9:30 بجے تا 10:30 آن لائن بیانات کا انعقاد کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، پی یو سی کے طلبہ کو لے کر ایک خبر ہے۔ سی بی ایس ای بورڈ کے امتحان ہونے چاہیے یا نہیں، اس تعلق سے مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں تمام ریاستوں کے وزراء تعلیم نے کہا کہ امتحان ہونی چاہیے، جبکہ دہلی حکومت کے وزیر تعلیم منیش سسودیا نے کہا کہ پہلے امتحان دینے والے طلبہ کو ٹیکہ لگے، اس کے بعد امتحان ہوں گے۔ جبکہ ناظرین، اس کے برعکس پی یو سی کے امتحانات کو لے کر کانگریس کی پرینکا گاندھی نے اس کے برعکس فیصلہ مشورہ سنایا ہے کہ امتحانات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وبا کا ذریعہ ہوں گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، بیماریاں پھیلیں گی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا آخر فیصلہ لیا جائے گا۔ ناظرین، بہت اچھی خبر ہے حج کو لے کر۔ پچھلے سال حاجی حج نہیں کر سکے، اس سال غیر ملکی حاجیوں کو حج 2021 کرنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی گزٹ کے مطابق مذہبی زیارت 2021 میں سب کے لیے کھلی ہوگی، لیکن کووڈ-19 کو مد نظر رکھتے ہوئے حفاظتی قواعد کی ضرورت ہوگی۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کمیٹی میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے مولانا طاہر اشرفی نے ہفتے کے آخر میں کہا تھا کہ سعودی عرب اس سال پوری دنیا سے 60,000 افراد کو حج ادا کرنے کی اجازت دے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اس سال کورونا وائرس کے وبا کے پیش نظر 18 سال سے کم عمر اور 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، ان میں ہندوستان کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ گزشتہ سال بھی کورونا وائرس وبا کی وجہ سے باقاعدہ طور پر سفر حج نہیں ہو سکا تھا۔ صرف 1000 عازمین کو سفر حج کی اجازت دی گئی تھی۔ اس سے پہلے سفر حج کو لے کر گزشتہ سال دسمبر میں یہ
دسمبر میں ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی. اس میں بتایا گیا تھا کہ کورونا وبا کے سبب اس بار کا سفر حج مہنگا ہوگا. بتا دیں کہ ہر مسلمان پر اقتصادی حالات بہتر ہونے پر حج کرنا فرض ہے. ہر سال مسلمان دنیا بھر سے اس مبارک سفر کے لیے جاتے ہیں. اسلام میں سفر حج اہم بتایا گیا ہے. ناظرین گرامی، ٹوٹل لونار ایکلپس کو لے کر ایک خبر ہے کہ اس ماہ کے 26 تاریخ چہارشنبے کے دن جو ہونے جا رہا ہے. یہ ٹوٹل لونر ایکلپس جو ہے ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے وہ فل مون پر ہوتا ہے، یعنی مکمل چاند پر، بدر پر ہوتا ہے، یا تو آخری چاند جب آخری دن بھی چاند جو مکمل ہو جاتا ہے اس دن ہوتا ہے. تو ناظرین، یہ جو ہے زمین کی سطح سے 98 میل یعنی 157 کلومیٹرز کی دوری پر ہوگا، جس کو بلڈ مون بھی کہا جائے گا. اس لیے کہ یہ لونر ایکلپس فل مون بدر پر جب ہوگا تو وہ اس کا رنگ جو ہے سرخ ہوگا، تو اس کو بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے. ناظرین، اس کو لے کر جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ بہت سارے چیزیں رفتہ رفتہ لے کر آئیں گے، جس میں بہت سارے نشانیاں ہیں ہمارے مذہب کو، اسلام کو، مسلمانوں کو لے کر. اس میں بہت سارے فوائد ہیں اور سیکھنے کی چیزیں ہیں. انشاءاللہ اس کو رفتہ رفتہ ہم لے کر آتے رہیں گے. اس سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس مہینے میں فل مون یعنی مکمل چاند بدر کا ہو جاتا ہے، تو ناظرین اس چاند کو لے کر ہم جو ہے مہینے کا حساب بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ آج کل کیا ہم جتنے پورے ملک میں ہی نہیں دنیا بھر میں مسلمان چاند کو معاملے کو لے کر، ہلال کو لے کر پریشان ہوتے ہیں. اس کو صحیح معنوں میں جو ہے اس کا یہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر ماہ کے آخری دن کو معلوم کر لیا جائے تو اگلا مہینے کا پہلا دن معلوم کر لینا بہت آسان ہے. اس کو لے کر بہت سارے قرآن کے دلائل، قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، جس سے امت مسلمہ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ناظرین گرامی، پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کو لے کر ایک خبر ہے. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام کے باوجود گھریلو مارکیٹ میں دونوں ایندھن کی قیمتوں میں تبدیلی آئی ہے. عوامی شعبے کی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ایک دن بعد ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. اس اضافے کے ساتھ اتوار کے روز پیٹرول 15 سے 17 روپے کا، ڈیزل 25 سے 29 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے. انڈین آئل کی ویب سائٹ کے مطابق دہلی، ممبئی، چنئی اور کولکتہ کے چاروں میٹروز میں پیٹرول کی قیمت بالترتیب 93.21 روپے، 99.49 روپے، 94.86 روپے اور 93.27 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے. وہیں ڈیزل بھی بالترتیب 84.7 روپے، 91.30 روپے، 88.87 روپے اور 86.91 روپے فی لیٹر ان میٹروز میں مل رہا ہے. اس کے علاوہ پیٹرول نوئیڈا میں 90.93 روپے اور ڈیزل 84.54 روپے. بنگلور میں پیٹرول فی لیٹر 96.31 روپے اور ڈیزل 89.12 روپے پر فروخت کیا جا رہا ہے. وہیں حیدرآباد میں پیٹرول
وہیں حیدرآباد میں پیٹرول 96.88 روپے اور ڈیزل 91.56 روپے فی لیٹر ہے۔ پٹنہ میں پیٹرول 95.40 روپے اور ڈیزل 89.32 روپے فی لیٹر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں گزشتہ 12 دنوں میں 2.69 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں اس مدت میں 3.7 روپے اضافہ کیا ہے۔ تاہم بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت آج مستحکم ہے۔ ناظرین، اسلامی تعاون تنظیم OIC نے سعودی عرب کی طرف سے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کو روکنے اور القدس میں کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی خدمات کی تحسین کی ہے۔ جدہ میں قائم OIC کے صدر دفتر سے جاری ایک بیان میں خادم الحرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے فلسطینی صدر محمود عباس کو ٹیلی فون کر کے انہوں نے اپنی ہر ممکن حمایت کا یقین دلانے کو بھی سراہا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر محمود عباس سے بات کرتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج کے مظالم اور غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیلی بمباری سے زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے غزہ کی پٹی اور القدس میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے لیے ہر سطح پر رابطہ کیا۔ سعودی عرب نے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے تمام مؤثر فورمز پر رابطہ کیا۔ دوسری جانب محمود عباس نے مملکت کے فلسطین کے بارے میں شاہ عبدالعزیز کے دور سے چلے آ رہے موقف کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی کے خلاف اسرائیلی ریاست کی جارحیت روکنے کے لیے سعودی عرب کی کاوشوں کو خطر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور OIC کے رکن ممالک کی طرف سے غزہ کی پٹی میں جاری خون خرابہ روکنے کے لیے تنظیم سے خدمات سلامتی کونسل کے مسلمان رکن ملکوں سعودی عرب کی وزارت خارجہ اور OIC کے موجودہ سیشن میں فلسطینیوں کے حمایت میں کی جانے کوششوں کو بھی سراہا۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل اور غزہ کی پٹی کی حکمران فلسطینی جماعت حماس کے درمیان جنگ بندی و مکمل پاسداری پر زور دیا ہے۔ سلامتی کونسل نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان اس نئے تنازع کے بارے میں ہفتے کے روز پہلا بیان جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے 3 بیانات کو اسرائیل کے پشتیبان امریکہ نے بلاک کر دیا تھا۔ اس میں سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے 21 مئی کو اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے بیان میں فلسطینیوں اور بالخصوص اہل غزہ کو انسانی امداد مہیا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مصر اور دوسری ممالک کی ثالثی کے نتیجے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جمعہ کو جنگ بندی ہوئی تھی۔ اسرائیلی فوج کی 11 روز فضائی بمباری میں کم سے 250 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، ان میں 66 کم سن بچے شامل ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں پہلے سے تباہ حال اور
محصورین غزہ کی مشکلات دو چند ہو گئی ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جارحیت کے نتیجے میں کم سے کم 8 لاکھ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق غزہ پر اسرائیلی فوج کی تباہ کن بمباری کے نتیجے میں فلسطینی علاقے کا آب رسانی کا 50% نظم ناکارہ ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور نے غزہ کی تعمیرات عامہ اور مکانات کی وزارت کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج کے 11 روز تک تباہ کن فضائی حملوں میں 17,000 مکانات اور تجارتی یونٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں جزوی نقصانات پہنچا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ ان میں سے 769 مکانات اور تجارتی یونٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور وہ بالکل استعمال کے قابل نہیں رہے ہیں۔ 258 عمارتوں میں 1042 یونٹس تباہ ہوئے ہیں اور 14,538 مکانوں یا تجارتی عمارتوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ شہری علاقوں بمباری سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، نیز شہر کے برقی نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین گرامی، 11 روز تک جاری رہنے والی لڑائی میں جمعہ کے روز فائر بندی کے اعلان کے بعد آج اتوار 23 مئی کو حرم الشریف کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ یروشلم میں واقع حرم الشریف یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس مقام خیال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل اور حماس کے درمیان 10 مئی کو غزہ اور اس کے گرد راکٹ حملے شروع ہونے سے قبل ماہ رمضان میں مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیل سیکیورٹی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی تھیں۔ اس کے نتیجے میں اسرائیلی پولیس نے علاقے کے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ ناظرین، اور اس کے سبب یہودیوں کا بھی حرم الشریف میں داخلہ بند تھا۔ غزہ میں حکومتی سرگرمیاں بھی بحال۔ گزشتہ جمعے سے مصر کی ثالثی سے اسرائیل اور حماس کے درمیان فائر بندی جاری ہے۔ غزہ کے مقامی حکومت کے ترجمان کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے بعد آج تمام سرکاری دفاتر میں بھی انتظامی سرگرمیاں بحال کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ حماس کے زیر کنٹرول ہے۔ حماس کی طرف سے یروشلم کی جانب راکٹ داغنے کے جواب میں 10 مئی کو اسرائیلی فضائی حملے شروع ہو گئے تھے، جن کے نتیجے میں غزہ میں کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ اس لڑائی کے دوران غزہ میں 240 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 66 نوعمر بھی شامل تھے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق مزید 1910 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیل میں 12 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ عالمی برادری کے غزہ میں تعمیر نو پر توجہ مرکوز اسرائیل اور حماس کے درمیان خون ریزی لڑائی کے بعد عالمی برادری کی توجہ مستقل جنگ بندی اور غزہ کی تعمیر نو پر مرکوز ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے پہلے سے ہی غربت کے شکار علاقے میں تقریباً 1000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ امریکہ صدر جو بائیڈن نے بین الاقوامی برادری کے مدد سے تعمیر نو کا ایک پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے 2 ریاستی حل کے صورت پر بھی زور دیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود یروشلم میں گرفتاریاں جاری،
فلسطین کی نیوز ایجنسی وفا کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی پولیس نے گزشتہ روز مزید 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ مشرقی یروشلم سے 5 فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے جبکہ 4 فلسطینی باشندوں کو مسجد اقصی کے قریب حراست میں لیا گیا۔ اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ سیکورٹی فورسز نے پہلے ہی جمعے کے روز درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔